इदम जना उच्चिरत निराशंस तविष्यते शिरिष्टम सहस्त्र नविर्तजे कोरम अरुसमे सुद्धमहि। क्या कहा गया कि एक पैगंबर एक ईश्वर के दूत आएंगे, एक मैसेंजर आएंगे और वो कौन होंगे? इदम जना उच्चिरत निराशंस, जिसकी सबसे ज्यादा प्रशंसा की गई होगी, जिसका नाम निराशंस होगा, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई होगी, जिससे सबसे ज्यादा लोग जानते होंगे, जिसका नाम सबसे ज्यादा लोग पुकारेंगे। परचोदयात् यको जगदीश्वरा यको जगतगुरु, यको जगदीश्वरा यको जगतगुरु, सर्वधर्म अवतार सत्य सर्वधर्म गरंत सत्य समता सम्मेलन परारथना। या शास्त्र विद्या मुस्तर्जिया वरत्तते कामकारतः, न स सिद्धि मवापनोति न सुखम न परांगतिम। यदा यदा हि धर्मस्य हि गलनिर्भवति भारत, अभियुत्थानं धर्मस्य हि तदात्मानं सृजामहिं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे युगे। इदं जना उच्चिरत निराशंस तविष्यते शिरिष्टं सहस्त्र नवर्तजे कोरम अरुषमे सुद्धमहि। हो लाखों सलाम उस आका पर, हो लाखों सलाम उस आका पर, दिल लाखों जिसने जोड़ दिए और दुनिया को दिया पैगाम सुकून, इंसानों के रुख मोड़ दिए। और उस मोहसिन आजम ने आकर क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया मंशूर दिया, कुछ राहें दी कुछ मोड़ दिए। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रात उलमा किराम सामिन बज़्म, अल्लाह तबारक व तआला का, परमात्मा का, ईश्वर का बहुत बड़ा एहसान और करम हुआ कि उस रब्बे कायनात ने हम और आपको इस नूरानी और बाबरकत महफिल में बैठने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि ऐसी बाबरकत महफिल में बार बार बैठने की तौफीक अता फरमाए। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस रब्बे कायनात का, जिसने मुझे और आपसे खूबसूरत मुलाकात का शर्फ अल्लाह ने बख्शा। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शायर सीमांचल शहनशाह तरन्नुम जनाब कारी शहजाद राही साहेब, और उसी तरीके से हमारे जनाब भाई हाशिम साहेब, और इस जलसे के रूए रवा हजरत अक़दस मुफ्ती सरवर साहब, जिनके तवस्सुल से मेरी हाज़िरी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम हजरात को सलामत रखे। और यकीनन मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुझे मालूम है कभी कभी हो जाता है कि कभी किसी को बलि का बकरा बनाया जाता है, वही बकरा आज मैं बन गया। कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि मेरी उम्र से ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं सबसे आखिर वाला मुकर्रिर हूँ। मैं तो शुरू में, मेरा नाम भी ऐसा था, मैंने सोचा शुरू में ये लोग तकरीर करवा करके छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, हमारे हजरत मौलाना अशफाक साहिब जो खूबसूरत अंदाज में निजामत फरमा रहे थे, और शहनशाह तरन्नुम जनाब कारी अशफाक बहराइची साहब बहुत अच्छी नाते नबी से तमाम सामीन को मुस्तफीज कर रहे थे। मैं 2-4 मिनट ज्यादा से ज्यादा मेरे घड़ी के हिसाब से मैं सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 मिनट का वक्त लूंगा, अगर आप लोग इजाजत दें या फिर दुआ करा दें। बताइए 10 मिनट बोला जाए? अच्छा बोला? अच्छा सुनेंगे माशाअल्लाह। हमारे चाचा कह रहे हैं सुनेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सुनेंगे। फिर भी आप लोग ज्यादा तादाद में हैं। आज ही दिल्ली में जिनको वोट ज्यादा मिला, आज वो सरकार पर काबिज हो गए, आज ही की बात है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का बेशुमार एहसान है कि उस रब्बे कायनात ने हम और आपको कलमा-ए तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला बनाया। यकीनन उस रब्बे कायनात का एहसान है। अगर वो रब चाहता तो किसी और नबी की उम्मत में पैदा फरमा सकता था। अगर वो रब चाहता तो किसी और नबी के उम्मत में पैदा फरमाता या किसी और मजहब में पैदा फरमाता।
लेकिन उस परमात्मा का, ईश्वर का, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, करम है कि उस परमात्मा ने, ईश्वर ने, उस अल्लाह ने, उस भगवान ने अंतिम महर्षि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा फरमाया। और इस उम्मत की खासियत ये है कि जिसने भी ला इलाहा हरले पापम इल्लल्लाह परमा पदम हिदावनी उलट परा जपे नाम मोहम्मदन, जिसने ये कलमा पढ़ा वो चाहे गुनाह उसके उहद पहाड़ के बराबर क्यों ना हो जाए, एक ना एक दिन जरूर भी जरूर इस कलमे की बरकत से वो जन्नत में दाखिल होगा। तो रब्बे कायनात का एहसान है कि उस रब्बे कायनात ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा किया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी क्योंकि मुझे तकरीर 10 मिनट करनी है। उसमें रब्बे कायनात फरमाता है वरफअना लका ज़िक्रक, ए नबी हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अब अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब के जिक्र को कैसे बुलंद फरमाया, सबसे आखिर में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए जरूर है, लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को पैदा न करते तो दुनिया में किसी चीज को पैदा न करते। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पैदा न करते तो रूहे ज़मीन पर किसी चीज को पैदा न करते। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को पैदा न करते तो चांद को ना बनाते, अल्लाह अपने महबूब को पैदा ना करते तो सूरज को पैदा ना करते, अल्लाह अपने महबूब को पैदा ना करते तो 18,000 मखलूकात को पैदा ना करते, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को पैदा ना करते तो 313 रसूलों को पैदा ना करते, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को पैदा ना करते तो 1,24,000 कमो बेश अंबिया इकराम को पैदा ना करते, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को पैदा ना करते तो 4200 मज़ाहिब को पैदा ना करते, अल्लाह अपने महबूब को पैदा ना करते तो रूहे ज़मीन पर 206 मुल्कों को पैदा ना करते, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को पैदा ना करते तो जन्नत को ना बनाते, अल्लाह अपने महबूब को पैदा ना करते तो दोज़ख को ना बनाते, अल्लाह अपने महबूब को पैदा ना करते तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को पैदा ना करते, अल्लाह अपने महबूब को पैदा ना करते तो मेरे भाइयों 57 इस्लामी मुल्कों को पैदा ना करते। और अल्लाह तबारक व तआला अगर अपने महबूब को पैदा ना करते तो जो लोग मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं, मेरे नबी को बुरा भला कहते हैं, ना तो अल्लाह तबारक व तआला नुपुर शर्मा को पैदा करते, न नवीन जिंदल को पैदा करते, न राजा भैया को पैदा करते, न यदि नरसिंहा नंद को पैदा करते। रब्बे काबा ने तमाम के तमाम इंसानों को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और तुफैल में पैदा फरमाया है। इसीलिए तो मेरे भाइयों शायर कहता है कि बना होता बुत खाना काबा अभी तक अगर बुत नबी ने निकाले ना होते तो मेरे भाइयों सिर्फ कुरान ये नहीं कहता कि मेरे नबी आला है, मेरे नबी अरफा है, मेरे नबी खूबसूरत है, मेरे नबी की सबसे ज्यादा प्रशंसा की गई, सबसे ज्यादा तारीफ की गई, बल्कि मेरे भाइयों हमारे हिंदू भाई है, बिरादराने वतन है, उनकी किताब है अथर्ववेद। उस किताब के अंदर एक मंत्र है जिस मंत्र में कहता है वेद के अंदर रब्बे कायनात ने, क्योंकि ये भी आसमानी किताब है, कहते हैं कि ये भी हमारी आसमानी किताब है, ये भी ईश्वरीय किताब है, ये भी भगवान की नाजिल करदा किताब है। हत्ता के इन्हें ये पता ही नहीं कि ये किताब किस पैगंबर पर, किस नबी पर, किस ऋषि पर, किस मुनि पर नाजिल हुई, लेकिन दावा करते हैं ये आसमानी किताब है। मेरे भाइयों हम मानते हैं तुम्हारी किताब भी आसमानी होगी। उस किताब के अंदर प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वेद में कहता है, क्या कहता है, इदम जना उफशिरत निराशंस तविष्यते श्रेष्ठम सहस्त्र नविर्तजे गोरम अरुसमे सुद्धमहि। क्या कहा गया कि एक पैगंबर एक ईश्वर के दूत आएंगे, एक मैसेंजर आएंगे और वो कौन होंगे, इदम जना उफशिरत निराशंस, जिसकी सबसे ज्यादा प्रशंसा की गई होगी, जिसका नाम निराशंस होगा, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई होगी, जिससे सबसे ज्यादा लोग जानते होंगे, जिसका नाम सबसे ज्यादा लोग पुकारेंगे। मेरे भाइयों आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ दिन पहले यही चाटुकार मीडिया कह
کہہ رہا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ کہ پوری سرزمین پر سب سے زیادہ اگر انسان کسی کا نام رکھتا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھتا ہے۔ سب سے زیادہ پوری دنیا کے اندر اگر اپنے بچوں کا نام کوئی رکھتا ہے تو وہ نام محمد ہے، وہ نام محمد رسول اللہ ہے۔ اسی کو تو کہا ادم جنا افسرت بلا سنس تویشیت شرشتم سہسترا۔ اور آپ کو بتاتا چلو میرے بھائیو، نرا سنس کس کو کہتے ہیں؟ نر کہتے ہیں انسان کو، اور سنس کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ پرشنسا کی گئی ہو، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، جس کے نام لیوا زیادہ ہو، جس کا ناموں کا تذکرہ اور ذکر سب سے زیادہ ہو۔ اسی لیے تو رب قدیر کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا۔ میرے بھائیو، سمل واڑی کے اچھے مسلمانوں، آپ سمجھتے ہیں ہم نے جلسہ کر کے بہت بڑا کام کر لیا، ہم صرف نبی کے نام لیوا ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ نہیں نہیں، رب کعبہ کی قسم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں رب کائنات نے پوری دنیا کو وجود بخشا ہے۔ میرے بھائیو، میرے نبی کا نام لیوا تو سمندر کی مچھلیاں بھی ہے، یہ پیڑ پودے بھی میرے نبی کا نام لیتی ہے۔ میرے بھائیو، آپ نے سنا ہوگا پتھر بھی میرے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ جن و انسان، یہ 18,000 مخلوقات تمام کے تمام میرے نبی کے صدقے میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور تمام مخلوقات میرے نبی کا ذکر اور تذکرے کرتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں میرے نبی اخیر میں آئے، میرے نبی سب سے بعد میں آئے۔ حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 6154 سال کے بعد میرے نبی آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 571 سال کے بعد 22 اپریل سن 571 عیسوی کو میرے نبی اس دھرتی پر، اس زمین پر اترت ہوئے، اس زمین پر نازل ہوئے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، لیکن آپ کو بتاتا چلو حضرت آدم پہلے پیغمبر ہے، حضرت آدم کی زبان پر محمد رسول اللہ کا نام ہے۔ حضرت شیس کا زمان آیا، حضرت شیس کی زبان پر محمد رسول اللہ کا نام ہے۔ حضرت ادریس کی زبان پر محمد رسول اللہ کا نام ہے۔ حضرت نوح کی زبان پر محمد رسول اللہ کا نام ہے۔ حضرت یعقوب کی زبان پر محمد رسول اللہ کا نام ہے۔ حضرت موسیٰ کی زبان پر محمد رسول اللہ کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم کی زبان پر محمد رسول اللہ کا نام ہے۔ حضرت اسحاق کی زبان پر محمد رسول اللہ کا نام ہے۔ حضرت اسماعیل کی زبان پر محمد رسول اللہ کا نام ہے۔ حضرت موسیٰ کی زبان پر محمد رسول اللہ کا نام ہے۔ حضرت یوسف کی زبان پر محمد رسول اللہ کا نام ہے۔ حضرت سلیمان کی زبان پر محمد رسول اللہ کا نام ہے۔ حضرت ادریس کی زبان پر محمد رسول اللہ کا نام ہے۔ حضرت ذوالکفیل کی زبان پر محمد رسول اللہ کا نام ہے۔ میرے بھائیو، حضرت عیسیٰ روح اللہ کی زبان پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اور صرف میرے بھائیو زبان پر نام نہیں، میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت نازل فرمائی، توریت میں میرے نبی کا نام، زبور نازل فرمائی، زبور میں میرے نبی کا نام، انجیل نازل فرمائی، انجیل میں میرے نبی کا نام۔ میرے بھائیو، وید میں میرے نبی کا نام، اتھرا وید میں میرے نبی کا نام، رگ وید میں میرے نبی کا نام، یجر وید میں میرے نبی کا نام، مہابھارت میں میرے نبی کا نام، کل کے پران میں میرے نبی کا نام، بھوشیہ پران میں میرے نبی کا نام، 18 پرانوں میں میرے نبی کا نام، والمیکی رامائن میں میرے نبی کا نام، یہاں تک کہ میرے بھائیو تمام کی تمام مذہب کی کتابوں میں میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے۔ اسی لیے تو رب کائنات فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ میرے بھائیو وقت نہیں ہے، میرے بھائیو بس بہت تیزی کے ساتھ 2 منٹ کا اور وقت لے رہا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا میرے بھائیو پوری دنیا کے اندر ہم نبی کا نام لے، یہ بڑی بات نہیں۔ میرے نبی کا نام لیوا تو سمندر کی مچھلیاں بھی ہے۔ آپ کو بتاتا چلو سمل واڑی کے اچھے مسلمانوں، پوری دنیا کے اندر اس وقت 29 لاکھ مساجد ہے، 29 لاکھ مساجد ہے۔ ان مساجدوں کے اندر رب کعبہ، ان مساجدوں کے اندر رب کعبہ کے بندے یعنی مؤذن حضرات آذان پکارتے ہیں اور آذان میں میرے نبی کا نام لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ میرے نبی کا نام آذان میں لیتے ہیں، اور ان 29 لاکھ مساجدوں میں میرے نبی کا نام اس میں گرامی میرے بھائیوں 1,45,00,000 مرتبہ مؤذن پکارتا ہے پورے دن اور رات کے 5 وقتوں میں۔ اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ میرے نبی کا نام نامی اس میں گرامی ایک آذان میں 2 مرتبہ لیا جاتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ مساجدوں میں صرف مؤذن کے ذریعے سے 2,90,00,000
90 لاکھ مرتبہ میرے نبی کا نام لیا جاتا ہے. اسی لیے تو رب کعبہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میرے بھائیو ایک عربی شاعر کہتا ہے, کیا خوب کہتا ہے میرے محترم بزرگ دوستو, وہ عربی شاعر کہتا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنْعَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ. ہر نبی کو فضیلت ملی, مقام ملا, مرتبہ ملا, حیثیت ملی, بلندی ملی, خوشحالی ملی, کامیابی ملی. سارے انبیاء کے محاسن کو, محامد کو, خوبیوں کو, انعامات کو, عنایات کو, نوازشات کو جس گلدستے میں جمع کر دو, اس گلدستے کا نام آمنہ کا لال, عبداللہ کا نور نظر, مکے کا در یتیم, سرور کائنات, شافع محشر, وجہ کائنات, سید الانبیاء, سید الاتقیاء, امام المبلغین, امام المجاہدین, وعلا علی کمالی جمالی لوائی عطائی شانی بیانی قرآنی محمدین منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ نبی جس نبی میں آدم کا خلق, شیش کی معرفت, روح کا جوش و تبلیغ, ابراہیم کا ولولِ توحید, اسماعیل کا احسار, صالح کی فصاحت, لوط کی حکمت, موسیٰ کا جلال, ہارون کا جمال, یعقوب کی تسلیم و رضا, داؤد کی آواز, ایوب کا صبر, یونس کی اطاعت, یوسیٰ کا جہاد, دانیال کی محبت, الیاس کا وقار, یوسف کا حسن, یحییٰ کی پاکی, عیسیٰ کا زہد تقوی, سلیمان کی سیاحت. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے پر تیرے کمالات کسی میں نہیں پر دو چار. رب کائنات نے میرے نبی کو میرے بھائیوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, میرے نبی کے ذکر کو بلند و بالا فرما دیا. ہم لوگ نبی سے محبت کرتے ہیں, یقیناً اسی لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائیوں. لیکن ذرا بتائیے تو صحیح, تحفظ ختم نبوت کا یہ پروگرام ہے, کیا ہمیں دیکھ کر کے کوئی لوگ یہ کہہ سکتا ہے, کوئی ایمان لا سکتا ہے؟ کیا ہمارا چلنا دیکھ کر کے کوئی لوگ ایمان لا سکتا ہے؟ کیا ہمارا پھرنا دیکھ کر کے کوئی لوگ ہمارے اوپر, ہمارے نبی کے اوپر ایمان لا سکتا ہے؟ کیا میرے بھائیوں ہمارا محلہ دیکھ کر, ہمارے بچوں کو دیکھ کر کے کیا کوئی ایمان لا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یوگی مارے گا, مودی مارے گا, اور نہ جانے کیسے کیسے لوگوں سے ڈرتے ہیں. لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ میرے بھائیوں ہم دنیا کے تمام لوگوں سے ڈرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں آج دہلی کے اندر بھاجپا کی سرکار آئی, اچھی سرکار آئی, اس لیے میرے بھائیوں اچھی سرکار آئی, اس لیے اچھی سرکار آئی. لوگ ڈرتا ہے کانگریس کو ووٹ دے گا, کس لیے؟ اس لیے دیتا ہے کہ میرے بھائیوں ہمیں بی جے پی نہ مار دے. عام آدمی پارٹی کو ووٹ دیتا ہے اس لیے کہ ہمیں کیا کہتے ہیں, بی جے پی نہ مار دے. میرے بھائیوں ہمیں ڈرنا چاہیے. رب کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کسی یوگی مودی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. کب؟ جب آپ اللہ سے ڈرو گے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. جب آپ اللہ سے ڈرو گے پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہ پڑے گی. میرے بھائیوں آپ اگر چوری کرو اور آپ کے دل میں خیال آئے کہ میں چوری کر رہا ہوں, مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے, میرا رب تو دیکھ رہا ہے. آپ زنا کرو بند کمرے میں, لیکن آپ دل میں یہ خیال لاؤ کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے, لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رب جس نے کائنات کو پیدا کیا وہ رب تو دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں آپ کسی کی چغل خوری کرو, کوئی دیکھے نہ دیکھے, لیکن اگر دل میں خیال آئے کہ وہ رب دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں آپ کسی کے بارے میں بہتان لگاؤ, کوئی دیکھے نہ دیکھے, وہ رب دیکھ رہا ہے. اگر یہ خیال ہمارے دلوں میں آ جائے سمل واڑی والو, تو میرے بھائیوں ذرا بتاؤ کیا ہم میرے بھائیوں ہم گناہ کریں گے؟ نہیں کر سکتے, ہم نہیں کریں گے گناہ. لیکن ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے. آپ سوچتے ہیں ہم مر جائیں گے, مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے, کون جنت دیکھا کون دوزخ دیکھا. ارے میرے پیارے بندو, اے میرے اللہ کے نیک بندو, ذرا یہ تو بتاؤ کہ رب کائنات نے ایک ناپاک قطرے سے ہم اور آپ کو پیدا فرمایا. آج وہ ناپاک قطرہ میرے بھائیوں اتنی ترقی کر چکا ہے, اتنی ترقی کر چکا ہے کہ وہ آج ایک پلاسٹک کے اندر جان ڈال دیتا ہے. ایک ناپاک قطرہ اتنی ترقی کر چکا ہے کہ بلبر رائٹ برادران نے جہاز بنا دیے اور الومینیم کی دھاتوں کو آسمان پہ اڑا کے دکھا دیا. میرے بھائیوں آج ایک ناپاک قطرہ اتنی ترقی کر چکا ہے کہ گرہم بیل نے ٹیلی
پول بنا کر کے آمنے سامنے دکھانے کا کارنامہ انجام دے دیا۔ میرے بھائیو ذرا یہ تو سوچو، اس رب کائنات نے جس نے ایک ناپاک قطرے سے حضرت انسان کو بنایا، کیا وہی اللہ دوبارہ زندہ نہیں اٹھائے گا؟ کیا وہی اللہ دوبارہ آپ کو نہیں بنا سکتا؟ میرے بھائیو بنائے گا، ضرور بنائے گا۔ اور پھر آپ کہو گے اے رب کائنات ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم جلسے میں بھی جائیں گے، ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم قرآن بھی پڑھیں گے، ہم صدقہ کریں گے، ہم زکوٰۃ دیں گے، ہم نیک بن کر کے زندگی گزاریں گے، لیکن آپ جانتے ہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ میرے بھائیو میں کہتا تو بہت کچھ، لیکن کیا کروں، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز پھر کبھی ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ میں ایک منتر چھیڑا تھا، اس منتر کو پورا کر کے بعد میں رخصت ہوتا ہوں۔ ادم جنا افشرت نراسنس توشیتے سرشتم سہسترا۔ کیا کہا گیا میرے بھائیو کہ ایک نبی، ایک رشی آئیں گے، وہ انتم مہارشی ہوں گے، اور وہ کیسے ہوں گے میرے بھائیو؟ نراسنس، وہ جن کی سب سے زیادہ پرشنسا کی جائے گی، اور جب وہ پیدا ہوں گے تو کیا ہوگا؟ رب کائنات فرماتا ہے نراسنس توشیتے سرشتم سہسترا۔ کیا کہا گیا میرے بھائیو؟ اس وقت جہاں وہ پیدا ہوں گے اس شہر کی آبادی 60,090 لوگوں پر مشتمل ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، میرے بھائیو کتابوں میں پڑھا کہ جب میرے نبی اس دنیا میں آئے تو مکہ کی آبادی 60,090 لوگوں کی تھی، اور رب کائنات اسی اتھرا وید میں فرماتا ہے ادم جنا افشرت نراسن ستوشیتے شرشتم سہسترا نورتجے کورم عروسم سدمہی۔ کیا کہا گیا کہ جب نبی آئیں گے، انتم مہارشی آئیں گے، تو اس کی 60,090 لوگوں سے میں اس کی حفاظت کروں گا۔ میرے بھائیو اور دوسری بات میں آپ کو عرض کروں، میرے بھائیو ایک ہمارے نبی کہاں آئیں گے؟ کہاں آئیں گے؟ ہم نے قرآن میں پڑھا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، امن والے شہر۔ اور ان کے یہاں منتر میں کہا گیا سنبھل گرام میں آئیں گے۔ سنبھل یو پی والا سنبھل نہیں، سنبھل گرام امن والے شہر میں آئیں گے۔ میرے محترم بزرگ دوستو کون آئیں گے؟ انتم مہارشی آئیں گے۔ اور کون ہوں گے انتم مہارشی؟ لنکا شیدی شکاہرا شمشردھاری اچلاپی شرو بخشی۔ وہ ہوں گے جو پیدا مختون ہوں گے، یعنی ختنہ کیا وہ پیدا ہوں گے۔ میرے محترم بزرگ دوستو ان کی سواری اونٹ کی ہوگی۔ کیا آج اونٹ والے سواری والے اب بھی زمانہ رہ گیا؟ ان کا میرے بھائی ان کے پاس تلوار ہوگا، شمشر دھاری، وہ تلوار دھاری ہوں گے۔ کیا آج کا زمانہ تلوار والا ہے؟ نہیں ہے میرے بھائیو۔ بات یہی ادھوری رہ جاتی ہے۔ پھر انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی کہ ذکر سرکار دو عالم کا سنا تھا ایک دن، عمر بھر میری خیالات سے خوشبو آئی اور سو گیا تھا میں مدینے کا تصور کر کے، رات بھر اشک میری ذات سے خوشبو آئی۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، احسان ہے کہ آپ نے 10-15 منٹ مجھے سن لیا، نہیں تو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے میں بیٹھوں گا آپ لوگ چل پڑیں گے۔ آپ کا احسان ہے، اس رب کائنات کا احسان ہے۔ میرے بھائیوں آخر میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں نبی کے کردار کو اپنانا چاہیے۔ ہمارا آئیڈیل، ہمارا رہبر، ہمارا رہنما کون ہو؟ محمد عربی ہو۔ اور محمد عربی کو جب ہم اپنا رہبر رہنما آئیڈیل بنا لیں گے تو پھر میرے بھائیوں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور نہیں تو میرے بھائیوں آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھی 2 بھیجے ہیں، پتہ نہیں کتنے کو بھیجیں گے، اور پھر میرے بھائیوں آپ کو مار مار کے سیدھا کریں گے، پھر آپ کہیں گے ہے اللہ ہے اللہ۔ پھر میرے بھائیوں کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ سے ڈرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو میرے بھائیوں، اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑو۔ قرآن ہمارا رہبر ہے، ہمارا رہنما ہے۔ علماء کرام کی قدر کرو، انشاءاللہ العزیز آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن سے جہاں بھٹکے، علماء سے جہاں میرے بھائیوں آپ چھٹے، علماء برادری سے آپ جب رخصت ہوئے تو پھر میرے بھائیوں آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ اس لیے اب آپ کو دین سے جوڑے رکھیے، کسی بھی شعبے میں ہو، تبلیغ کے شعبے میں ہو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں دعوت و تبلیغ کے شعبے میں ہو، قرآن و حدیث کے شعبے میں ہو، مکاتب مدارس، ہر کسی نہ کسی شعبے میں اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال یا الہ العالمین ہم سب کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما مولا کریم رات کے اندھیرے میں دین کے اجالے میں جانے میں انجانے میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں یا الہ العالمین تمام گناہوں کو معاف فرما یا الہ العالمین بعد نماز مغرب سے لے کر کے اب تک جتنے بھی یا الہ العالمین قرآن کریم کی تلاوت کی گئی نعت نبی پڑھی گئی مولا کریم تیرا ذکر اور تیرے نبی کا تذکرہ ہوا ہے مولا کریم کہنے سننے میں جو بھی کمی کوتاہی اللہ اس کو تو معاف فرما یا اللہ اس کو بے حد قبول و منظور فرما مولا کریم اس کا صاحب مدنی آقا تاجدار بطحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا کر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تسلیم سے لے کر آج تک دنیا سے کل مؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والمرحومین والمرحومات صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین بزرگان دین اولیاء اکرام ائمہ اکرام اساتذہ اکرام تمام کی روح مقدسہ کو اللہ کا ساتھ مرحمت فرما یا اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرما یا الہ العالمین حاضرین مجلس کے اہل خاندان میں سے جتنے بھی رخصت ہو چکے ہوں مولا کریم تمام کی روح کو اللہ کا ساتھ مرحمت فرما اللہ قبروں کو نور سے منور فرما یا اللہ کروٹ کروٹ سکون اور راحت نصیب فرما یا الہ العالمین یا الہ العالمین تمام امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما یا اللہ خصوصاً اس بستی کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما مولا کریم پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم فرما یا اللہ خصوصاً ملک ہندوستان میں امن و امان سکون و شانتی قائم فرما یا الہ العالمین مولا کریم ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے لغزشوں کو معاف فرما یا اللہ بے شک ہم گنہگار ہیں خطا کار ہیں سیاکار ہیں بدکار ہیں یا اللہ جیسے بھی ہیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں مولا کریم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے یا الہ العالمین وہی تیرے نبی کی امتی ہے جس امت کے لیے تیرے نبی نے راتوں کو اٹھ کر کے دعائیں کی مولا کریم وہی امتی ہے جس کے لیے تیرے نبی سب سے زیادہ ستائے گئے ہیں مولا کریم آج وہ امت پریشانیوں میں ہے تکلیفوں میں ہے مصیبتوں میں ہے اللہ جس کے لیے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا ہے تکلیف دی گئی ہے مولا کریم آج وہ امت پریشانیوں میں ہے اللہ جس کے لیے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے مولا کریم وہ امت پریشانیوں میں ہے جس کے لیے تیرے نبی راتوں کو اٹھ کر کے رویا کرتے تھے یا اللہ آج وہ امت پریشانیوں میں ہے جس امت کے لیے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا الہ العالمین یا اللہ تکالیف جھیلی یا الہ العالمین طائف میں پتھر کھائے مولا کریم وہ امت پریشانیوں میں ہے یا اللہ جس کے لیے تیرے نبی کی دو بیٹیوں کو طلاق دیا گیا مولا کریم وہ امت پریشانیوں میں ہے یا اللہ جس کے لیے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا کو شہید کیا گیا یا اللہ دل کلیجے کو چبایا گیا مولا کریم وہ امت پریشانیوں میں ہے یا اللہ جس نے نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں جھیلی یا اللہ نہ جانے یا اللہ اپنے پیٹوں میں پتھر بھی باندھے ہیں یا اللہ آج وہ امت پریشانیوں میں ہے یا اللہ مصیبتوں میں ہے یا اللہ تو نے تو تمام کائنات کو اپنے نبی کے صدقے میں پیدا کیا ہے یا اللہ ہم تو پھر ان کے امتی ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے یا الہ العالمین یا اللہ فلسطینیوں کی حفاظت فرما دے یا اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے یا اللہ ہم نے سنا ہے کہ فلسطین کے اندر 3 لاکھ سے زائد بچے ایسے ہیں جن کا ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں یا اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما دے یا اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما دے یا اللہ تو مسجد اقصی کی حفاظت فرما دے یا اللہ ہماری طاقت نہیں قوت نہیں کہ اللہ ہم لڑ سکے یا اللہ تو جانتا ہے یا اللہ ہم گنہگار ہیں یا اللہ ہم کمزور ہیں مولا کریم یا اللہ تو ہمارے حالوں پر رحم فرما